वस्सलात के बाद अजीज़ दोस्तों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में हम सबको जमा होने का मौका दिया है। अहबाब ने बड़ा खूबसूरत बंदोबस्त किया है। हज़रत क़िबला वैसी साहब ने ख़िताब फरमाया है, यकीनन तिलावत, नात ख़ानी और भी कई मामलात उमूर खैर यहाँ हुए हैं। अल्लाह ताला दोस्तों की कोशिश को कबूल फरमाए। हम सब की इस महफ़िल पाक को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी, हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। अल्लाह ताला दीन के सब कामों में इखलास की दौलत अता फरमाए और मालिक करीम हम सब के हाल पे रहमत फरमाए। एक दुआ मैं और आप सब मिल के करते हैं, अल्लाह ताला अहले सुन्नत के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमाए। अजीज़ दोस्तों, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। इंसान अपने मिजाज के लिहाज से इस तरह का होता है कि रूटीन में जो चीज़ उसे मिलती है, कोई चीज़ ज़रा उससे हट के उसे मिलती है ना, ज़रा हट के, तो कहता है कि दफ़ा चाख तो लो, पता तो करो मामला क्या है, ना जायका आया तो छोड़ दूँगा। हमारे यहाँ जो भी नई फ़िक्र किसी भी तरीके से मार्केट में आती है, जो भी मिजाज है इंसान का, ये कहता है ज़रा पता तो करूँ फलाना क्या कह रहा है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाने वाला बंदा ज़्यादा बीमार हो जाता है, पक्की बात है। बहुत ज़्यादा मशवरे करने वाला बंदा डबल माइंडेड हो जाता है, वो कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। वो लोग जो किसी फ़िक्र के पाबंद होते हैं और अल्लाह उन्हें इंशराह सदर दे देता है कि ये वाली फ़िक्र मेरी ठीक है, सच्ची है, खुदा का फजल है, मेरा दिल रोशन हो गया, फिर वो जब उस पर डट जाते हैं ना, और कुरान पाक ने जो ये वाला मिजाज दिया ना, इसको भी समझें कि पहले डटना है, फिर अल्लाह ने मदद नाज़िल करनी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। पहले बंदा कहीं खड़ा होगा, फिर रब उसकी मदद फरमाएगा। वो डटता है तो मदद आती। आज भी हम ये देखते हैं कि ज़रा पता करो कि ये बंदा कोई नोखी बात कर रहा था, भला ये क्या कह रहा है। सादी सी हमारे खतीब साहब जुमे वाले दिन आयत पढ़ते हैं, उसका सादा था तर्जुमा करते हैं, हदीस पाक पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा कर देते हैं, एक सादा सा मजमून बयान करते हैं। हमें तो बंदा चाहिए था जो ज़रा नुक्ते बयान करे, नुक्ते। हालांकि नुक्ते बयान करने वाले तो कई नुक्ते बयान कर जाते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा नुक्ता छोड़ जाते हैं कि बंदा सारी रात सोता ही नहीं कि ये क्या नुक्ता छोड़ गया है। इंतशार, तशकीक, शक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि झूठ शक पैदा करता है और सच इत्मीनान पैदा करता है। आप अगर मोबाइलों से ज़्यादा मेरी बात पे तवज्जो करेंगे तो मुझे खुशी होगी। चले दो चार लोग बना लें, नहीं सुने जी, सुने, खुश है, चंद लोग बना लें, वो आपस में पे चले एक दूसरे को। आजकल आसान है, क्लिप भेजने का ही तो काम रह गया हमें, तो चलो ये तो आप कर ही लेंगे, पर ये कि ज़रा मेरी बात सुने। मैंने बड़ी थोड़ी सी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। खिताब माशाल्लाह भरपूर आपने सुन लिया। मेरे भाई, आप तवज्जो करेंगे क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये कादियानी जब आए ना, तो इनका हमला हिंदू पे थोड़ी था, सिख पे थोड़ा था। सिर्फ ना वो जो हमारा ख़ास मिजाज है ना कि यार वो पता करो ये बंदा अनोखा है, वो ख़ास मिजाज, उस ख़ास मिजाज के तहत बाज़ लोग माज़अल्लाह ताला बात सुनने चले जाते हैं, तो उनके अंदर वो पुख्तगी तो होती नहीं चीज़ों की। वो देखे ना, जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं है ना, तो डॉक्टर को आप जाके कहेंगे ना मैंने फ़लाने बंदे से दवाई ली है, तो वो कहता है उसके पास डिग्री है, वो कहते हैं नहीं, तो फिर वो कहता है आपके पास है क्या? उनके अगर उसने परख के दवाई नहीं दी तो आप परख लेते अगर आप डिग्री होल्डर थे तो जब आप कहते हैं ना उसके पास है ना मेरे पास है, तो डॉक्टर फिर आपको कहता है फिर किसी सियाने बंदे के पास जाना था।
نہ وہ اس قابل تھا کہ نسخہ تجویز کرتا، نہ آپ اس قابل تھے کہ اس کو پرکھ سکتے. تو نئی نئی چیزوں میں الجھنے کا شوق لوگوں کو، نوکھی بات فلانا بندہ کرتا ہے لہذا اس کے پیچھے لگ جاؤ. بھائی دین میں کسی نئی وضاحت کی ضرورت کوئی رہ گئی ہے؟ 1400 سالوں سے ہمارے بزرگوں نے تشریحات کر کے پرکھ کے معاملات طے کر کے ہمیں عطا کی. اب تو ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم اس کی اشاعت کرتے، ابلاغ کرتے. ہم جب حضرت مجدد صاحب کو پڑھتے ہیں، داتا صاحب کو پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھتے ہیں، جب پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھتے ہیں، جب اپنے مشائخ کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں سارا کچھ طے کر کے سکہ بند ہمیں دے دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اس کو اچھی طرح اپنے دل میں بات بٹھانا. آپ کو ویسے پتہ چل جائے نا بندہ دور سے آ رہا ہے تو لوگ دیکھنے ہی آ جاتے ہیں. مزاج ہے انسانوں کا. ایک تو آپ اپنے یقین کی دولت کچی پکی باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. اپنی طبیعتوں میں نا یقین کامل کی دولت پیدا کریں. انشراح صدر ہو آپ کو، یعنی آپ کو جیسے امام صاحب دعا مانگا کرتے تھے نا امام غزالی کہ یا اللہ مجھے دیہات کی ان پڑھ عورتوں جیسا ایمان عطا فرما، کیونکہ ان کے مکان کچے ہوتے ہیں، عقیدے پکے ہوتے ہیں. آپ میرے بھائی اپنی زندگی میں اطمینان اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقین ضروری ہے. ہم سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کو ارادہ بدل جاتا ہے، شام پروگرام ہی کوئی اور ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ مرید ہو کے، شاگرد ہو کے، دعویٰ کر کے پھر بھی کچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مرید ہو کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا کہ نہیں، بعد میں بھی لوگوں کے ارادے. تو اپنے یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ بندہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، اسے کہیں آپ یار میں نا ایک محفل میں تھا تو ایک نعت خواں میرے کان میں کہنے لگے آج میں تو ایک نواں کلام سنانا ہے. میں انہوں نے آخیا یار میں نے پرانا ہی سنائی، اصلا نہیں مسجد میں اونچا منع ہے، اور کیونکہ پتہ نہیں تو نواں کی سنا دے گا، اور پھر تو ساتھ یہ بھی لگائے گا میڈیا پہ کہ انہوں نے بیٹھ کے سنا اور شاباشی بھی بڑی دی. تو پرانے کیا سارے لوگوں نے سن لیا، حضرت کی ساری نعتیں یاد ہو گئی، مولانا حسن رضا صاحب کی، حضور مفتی اعظم کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی، یہ ہمیں یاد ہو گئی ہیں. تو یہ کر لینا، پھر نئے کسی اور طرف بھی نکل جائیں گے. تو یہ آپ ایک تو میری اس گزارش. دوسرا یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، ہمارے بعض لبرل قسم کے لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے سخت کیوں ہیں قادیانیوں کے آگے. تو سب سے تو پہلے میں نے بالکل ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی پڑھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے محبوب مومن وہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے جو آپ پہ نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا. ایک اس پر ایمان لائے جو آپ پر آیا، اور ایک جو آپ سے، اور آگے کیا ہوا بالآخرۃ ہم یوقنون، پھر آخرت پر یقین کامل رکھیں. کوئی آپ کو کسی مفسر کی بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس کا سادہ ترجمہ سیکھ لیں. ایک ایمان اس پر لائیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوا، اور پھر آخرت پر. یعنی کچھ حضور سے پہلے نازل ہوا ہے، کچھ بعد نازل ہوا ہے، اس کے بعد آخرت ہی ہے، دوبارہ کچھ نازل نہیں ہوا. قرآن مجید بالکل شروع میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، ختم نبوت کا مسئلہ تو قرآن شروع ہوتے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور سے پہلے تو کچھ نازل ہوا ہے پر بعد میں کچھ نہیں نازل ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ حضور آخری نبی. ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک کافر کے لیے، ایک مرتد کے لیے. قادیانی کا حکم میرا کافر کا نہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا یہ رہا ہے کہ آپ کے مولانا ممبر پہ بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب نے جمعے والے دن آ کے کہا کہ یہ 2 سیٹیں ہیں ایک نہیں. مولوی صاحب کو تھوڑا پیچھے کرو، میں نے بھی ساتھ بیٹھنا ہے. بندہ سب سے بڑا چودھری بھی ہو آپ کے شہر کا تو بیٹھنے دیتے ہو؟ تسی لگتا پا لینا ہے، ہاں نہ نہیں کرتے. اور بھائی بہت بڑا چودھری ہے، وزادار آدمی ہے، سمجھدار ہے، سرمایہ دار ہے، لوگ اس سے فیصلے کراتے ہیں.
اس نے کہا یہ ایک بندے کی کرسی نہیں، دو کی ہے، ممبر ایک بندے کا ہوتا ہے نا، دو کا تو نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا مولوی صاحب کو سرکاؤ، میں نے بھی بیٹھنے دیتے ہو، چلیں بات آگے لے جاتے ہیں. وزیر کئی ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں وزیروں کی لڑائی ہوتی ہے، کس بات پہ؟ کہتے ہیں میری وزارت میں مداخلت کرتا ہے. جب وزارت میری ہے تو اس کا کیا کام ہے مداخلت کرنے؟ میری بات کی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ چلیں اور آگے بات کھولتے ہیں. وزیر اعظم کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے. اگر کوئی اور بھی دعویٰ کر دیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یا جوتے یا جیل. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پاگل خانہ. بھئی تو پاگل ہو سکتا ہے کیونکہ وزیر اعظم ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، دوسرا ہو سکتا صدر ایک ہے، دو ہو سکتے چیف آف آرمی اسٹاف. کوئی کرے نہ بندہ دعویٰ فوج کے اندر سے بھی کر دے. ایک جنرل کرنل اٹھ کے کہہ دے جی میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، تو بغاوت ہو جائے گی، مصیبت بن جائے گی. اس کی سزا سخت ہو جائے. اسے کہا جائے گا تو جو ہے نا وہ بن، جو تو نہیں وہ دعویٰ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے زیادہ گڑبڑ ہے کہ انہوں نے اندر آ کے نا مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھ کے، قادیانیوں نے تو جس طرح بند بندہ ہوا تھا نا چاروں جانب، سیلاب کے آنے کا، طوفان کے آنے کا خطرہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے اسلام کی اس بندی ہوئی دیوار کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کوئی بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے. اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے دینی تعلیمات کے ساتھ. آپ کھول دیں گے دروازہ، پھر تو روز ایک بندہ دعویٰ کرے گا. اور اسلام کی جو سکہ بند تعلیمات ہے، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ساتھ لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں نے ہمیں خراب کر دیا، لوگوں نے مشکوک کر دیا قوم کو. حضور کے علم شریف کا مسئلہ لوگوں نے مشکوک نہیں کر دیا. شوق سے بچہ جو گھر کام نہیں کرتا، وہ بچہ شوق سے باہر نکلا تھا میلاد کی جھنڈیاں لگانے. اس کی اماں اسے کہتی ہے پتر بازار سے سبزی لا دے، تو نہیں جاتا. شوق سے نکلا تھا، جیب سے پیسے لیے تھے، کسی سے مانگ کے چندہ اکٹھا کیا تھا، اس نے دیوار لگائی، جھنڈی لگا رہا تھا، محنت کر رہا تھا. لیکن ایک مولوی قریب سے گزرا ہے تو اس نے کہا جائز ہی نہیں. ہم نہ شک پیدا کر رہے ہیں، ہر چیزیں تکلیف پیدا کر رہے ہیں. بندہ قریب آ رہا تھا مذہب کے اور آپ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ کہتا میں کدھر جاؤں. ہمارے اس دور میں لوگوں نے لوگوں کو دین سے ہٹایا تو نہیں، پر مشکوک اتنا کر دیا، پریشان اتنا کر دیا، لوگ تکلیف میں آ گئے. میں تو اپنے لوگوں کو دلیل نہیں دیتا، اپنوں کو تو ویسے بھی کیا ان کو دلیل دیں، انہیں تو پتہ ہے ساری باتوں کا. ایسا نہیں دلائل ہے نہیں. لیکن مجھ سے ایک دوست نے ایک میلاد شریف کے موقع پہ پوچھا کہ میلاد ویسے جائز ہے. میں کہ ساری عمر ہوگی تو انہوں دس دیں، اب نہیں بتانا. اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. تھوڑا آگے بڑھیں آپ، کیا وہی ساری زندگی اڑے رہنا ہے؟ ہمارے بزرگ یہ چیزیں ہمیں طے کر کے دے گئے، ہم نے تو مناسب طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا ہے اسے آگے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ سکہ بند مسئلہ ہے. وہ مسئلہ سکہ بند ہے، ضرورت ہے وہ سکہ بند ہے. اس پر پتہ نہیں آپ آج اسے ڈھونڈتے جائیں گے. اور ہر موقع پر حضور نے کہا، یعنی یہ حضور کا علم غیب شریف بھی ہے. نبی پاک کو پتہ تھا نا بندے بیچ میں سے مطلب نکال لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہوں میں آخری نبی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کے چھوڑ گئے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی چھوڑ گئے. حضور چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان کے آدمی تھے، سپہ سالار تھے، میدانوں میں جہاد کرنا پسند کرتے تھے. حضرت علی باقاعدہ رو پڑے. یہ شوق ہوتا ہے. یعنی میں گھر سے نا چوری نکلتا ہوں چھوٹے بیٹے سے، بھلا کیوں؟ رو پڑتا ہے کہ میں بھی نال جانا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کئی قسم کی چیزیں ہیں. آپ یہ شوق ہوتا ہے کہ میں نے شوق اور اولاد. ہمیں یہ شوق نہیں. وہ تھے نا کچھ لوگ، میں جہاد پہ نہیں جا رہا تو رو پڑے. وہ تھے حضرت ابراہیم ابن ادم کی نماز قضا ہو گئی تو رو پڑے. تھے کچھ لوگ. یہ شوق نہیں اب ہمارا.
اگر کوئی دینی چیز قابو آ گئی تو کر لیا. یہ شوق حسن ہے دین کا. مولا علی رو پڑے, حضور میں میدان کا آدمی ہوں, آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور نے ان کے اطمینان قلبی کے لیے کیا کہا؟ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور پہ 40 دن کے لیے, تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے. فرمایا آپ بھی میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہیں, لیکن فوراً کہا, فوراً, کیونکہ حضرت ہارون نبی بھی تھے نا, فوراً کہا آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. ساتھ ہی یعنی کتنا یہ نازک مسئلہ ہے کہ حضور کوئی فضیلت بیان کرے تو ساتھ ہی فوراً حضور فرما دیتے ہیں کہ ہوں میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب ذرا آگے بڑھے. یہ تو تھی, میں نے 2 حدیث پڑھ دی, آیت پڑھ دی علمی تشنیگی کے لیے. ایک صوفیاء کی بھی بات ہے, صوفیاء کی بھی بات ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ہوئے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس. تو بابا فرید صاحب بھی ان دنوں مرید ہو گئے. تو کہا قطب الدین تو نے ایک شوباز ہی لیا ہے, بڑی پرواز ہے اس کی. تو کچھ بندے نا پکے ہوتے ہیں, ان کا وہ کہیں اور جا نہیں سکتے. کچھ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک در پھڑیے تے ایک در ملیے تے ادھر ہی ہو کے مری گئے, وہ ادھر ادھر جاتے نہیں, مزاج نہیں ہوتا. تو حضرت بابا صاحب نے چونکہ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین کی نوکری بڑی کی تھی, ڈیوٹی بڑی کی تھی, تو اب ان کے اپنے پیر آئے ہوئے ہیں. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, ضروری نہیں ہر مثال کی تشبیہ بھی ہو, یہ بھی ضروری نہیں. مثالیں تو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ دیسی بندوں کے لیے بات کرنے لگا. چلو تسی ناراض نہ ہو جائے سانو پینڈو آگ سے, میں آپ پینڈو ہوں نا اس واسطے. آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت خواجہ صاحب نے کہا, خواجہ قطب صاحب نے بابا فرید صاحب سے کہ بیٹا پیر صاحب کے آگے کھانا رکھ. وہ تو خواجہ معین اپنے پیر کی بات کر رہے تھے نا, بابا فرید کے دادا پیر کی. تو خواجہ قطب صاحب نے وہ برتن اٹھایا کھانے والا, گھما پھرا کے لا کے اپنے پیر خواجہ قطب صاحب کے آگے. آپ کہنے لگے فرید الدین اور بات سمجھ تو نے, میں نے کہا پیر صاحب کو کھانا دے. خواجہ معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی کھلا, انہوں نے پھر پلیٹ اٹھائی, گھما پھرا کے لا کے پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھی, پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے. حضرت خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے, کہنے لگے بیوقوف ہیں آپ, مرید تھے نا, شاگردوں مریدوں کو بندہ ڈانٹتا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, اٹھائیے حضرت کو کھانا دیں. آپ کا بندہ وضاحت نہیں دیتا, نوکر کی تنخرا وہ پڑے, کہنے لگے سونیا غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, غلطی ہو. پھر پلیٹ اٹھائی, پھر ساری محفل گھمائی, پھر ہانپتے کامتے پریشانی میں لا کے خواجہ قطب صاحب کے آگے. خواجہ صاحب ناراض ہو گئے, کہنے لگے فرید الدین کوئی کرنے والی بات کر, میرے مرشد آئے ہیں اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی, روٹی نہیں رکھ رہا. جب یہ انداز دیکھا نا تو حضرت خواجہ بابا فرید صاحب رو پڑے, کہنے لگے سانیا میں سمجھ نہیں آ رہی. اٹھ کے نا حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے خواجہ قطب صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے قطب الدین فرید کو تنگ نہ کر یار, اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا, اس کی مجبوری سمجھ اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا. ہمارے درویش نے ہمیں مسئلہ بتایا, کہنے لگے جنہ دلاں وچ عشق ہے رچیا, ہونا نہیں پج جانا, پاویں سونے ملن ہزار, پاویں سونے, ادھر دیکھو میری طرف, پاویں سونے اول تو مل نہیں سکتے, اس لیے کہ کوئی مثل نہ ڈولن, چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن. لیکن مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے, کہتے ہیں پاواں سونے ملن ہزاراں, اساں نہیں یار بٹو, ہمیں ضرورت کوئی نہیں کسی کی,
حضور کے بغیر بات کسی کی ضرورت ہے نہ ایسا حسن و جمال، نہ ایسا جود و نوال، نہ ایسی محبت، نہ ایسا کرم، نہ ایسی عطا، ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ اتنی سی تعلیم بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ سنو ملت کے جوانوں، رب فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں، تمہاری جانوں کے میرے نبی مالک ہیں۔ اور ایک معنی اولیٰ کا اقرب، تمہاری جان تمہارے اتنی قریب نہیں جتنے میرے نبی تمہارے قریب ہیں۔ ہم اس سے زیادہ قریب کسی کو کر ہی نہیں سکتے، ہمارا بس نہیں چلتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ وہ حضور کے ساتھ امت کا خاص رشتہ، یہ پاگل ہو گئے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، حضور نے نا ختم نبوت کا ایک اور مفہوم بھی آپ نے سمجھنا ہے، اس پر بھی غور کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے گھر سالن وہ لینے جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں صحیح نہ پکا ہو، اور غیر سے کوئی چیز وہ مانگتا ہے جس کے اپنے گھر میں کوئی شے نہ ہو۔ 3 قسم کے سالن پکے ہوں، فریزر میں دودھ پڑا ہو، مٹھائی پڑی ہو، پھل پڑا ہو، اور بچہ جائے نا پڑوسی کے گھر تو ابا تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے میں مر گیا ہوں کمائی کر کر کے، تجھے کس نے اجازت دی دائیں بائیں جانے؟ ہر شے جو گھر موجود ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بھائی، ہر شے جو موجود ہے تو ادھر ادھر کیوں جائیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمیں ہر شے بتائی۔ حضور نے فقیری کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر آنے والوں کے روحانی اسباب کے متعلق بھی سبق پڑھایا۔ اللہ کیسے کرنی ہے، تہجد کیسے پڑھنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی حضور نے بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ 20 رکعت نماز تراویح کس رنگ میں پڑھنی ہے، ساری رات ایک آیت پڑھ کے عبادت کا رنگ بھی حضور نے بتایا۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس رنگ میں ساتھ تھا، جب ذرا پانسا پلٹنے لگا، لوگ بکھرنے لگے، ہمارا خیال تھا کہ ذرا دوبارہ سے پیچھے ہٹ کے نا تھوڑا نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ حضور گھوڑے پہ تھے، لگام میرے ہاتھ میں تھی، یعنی وہ فقیری جو مسجد کے مسلے سے وابستہ ہے اس میں بھی مثال کوئی نہیں، لیکن کہتے ہیں لوگ پیچھے پیچھے ہٹ رہے تھے، نئی بات طے کر رہے ہیں، حضور بار بار گھوڑے کو ایڑی لگا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور ذرا رک کے نیا منصوبہ نہ بنا لیں، تو حضور فرمانے لگے اب نہیں رکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ کہتے ہیں میدانوں میں کھڑا ہونے کا سلیقہ، اور یار دیکھو نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ نوجوان میری بات، ہمیں نا حکمت اور تدبر کے نام پر بھی باتوں کا جھوٹ سکھا دیا جاتا ہے۔ حکمت اور تدبر اور چیز کا نام ہے، جھوٹ اور باقاعدگی ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ اگر وقت آیا معاملات میں صلح کرنے کا تو حضور نے صلح بھی کی، اور اگر میدان احد ہے، میدان بدر ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو ایک صحابی اور تھے، ہم بدر میں جا رہے تھے حضور کی طرف، ابو جہل نے کھڑا کر لیا، کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کرنے۔ نے کہا لڑو گے تو نہیں جا کے؟ ہم نے کہا نہیں لڑیں گے۔ کہتے اس نے جانے دیا، ہم نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ آنے نہیں دے رہے تھے، ہم نے انہیں کہا لڑیں گے نہیں۔ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے بعضوں کا، ایک ایک بندے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں یہ کہہ آئے ہیں، تو میں نے کہا جس محبوب کو فقر کا انداز آتا ہے نا انہیں سپہ سالاری بھی آتی ہے، اور وہ سپہ سالاری جس میں سارے قاعدے ضابطے اصول مضبوط ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا نا، اب تم جنگ نہیں کرو گے، بیٹھ جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں بندوں کی نہیں، ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے، تم ادھر بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ بندے تو ایک ذریعہ سبب ہوتے ہیں۔ میرے عزیز کوئی ایک شعبہ دین کا ایسا نہیں جس میں نبی پاک نے ہماری تربیت نہ کی ہو۔ ملت کے جوانوں ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں بات جانے لگا ہوں، حضور نے تو کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور نام لے کے بتایا، نام لے کے۔
فرمایا درمیان سے مانگ نکالو، یہ میرا طریقہ ہے۔ یہ امامہ ہی باندھنا تھا نا، تو ٹھیک ہے باندھ لیتے، ختم ہو جاتی بات۔ اس پر بھی حضور نے فرمایا یہودی اور عیسائی بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، تم نے ٹوپی پہن کے امامہ باندھنا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تمہیں الگ سے نکھار کے دین دیا ہے، تم کوئی خیراتی ہو کہ جی یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ملی تو ہم تھوڑی سی ادھر سے لے آئے۔ داڑھی رکھنی تھی، مونچھیں رکھنی تھی، سادی سی بات تھی نا، اپنی مرضی سے لوگ رکھتے ہیں۔ یہاں بھی حضور نے فرمایا یہودی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تم نے چھوٹی رکھنی ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ ہر چیز گھر میں ہمیں حضور نے عطا کی۔ ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر ہم نے کرنی ہے حضور سے محبت۔ ایک تو طبقہ ہے نا بد مذہب بد عقیدہ کا، ایک لبرل طبقہ ہے۔ تھوڑا سا ہم سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی یا کالج میں، تو اندازہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جناب آپ موٹا موٹا دین سیکھیں، فرائض ادا کریں، فرائض۔ یہ تو بہت لمبی بات ہے کہ آپ جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کریں، حضور کے لیے روئیں، محبت پیدا کریں، جذبات پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ اس خشکی کی طرف آ جائیں گے نا کہ فرائض والا معاملہ، بیٹے کو بٹھا دیں، اس کو پاس بٹھا دیں، ادھر بیٹھ جاؤ، شاباش، اللہ آپ کو خوش نصیب رکھے۔ اگر آپ اس خشکی میں پڑ جائیں گے نا، جو حضور سے محبت نہیں نہ کرتا وہ ماں کی یاد میں بھی کوئی نہیں روتا۔ جس کی نبی پاک سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں بیٹی کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کیوں ظالم جابر ہو جاتے ہیں؟ وہ درد جب نہیں نہ رہتا، اصل درد حضور کی غلامی کا ہے۔ اس درد نے باقی درد پیدا کیے، اس درد نے باقی درد پیدا کیے۔ ایک درویش کہا کرتے تھے تو میں تو کبھی اماں کے پاس نہ جاتا، سارا دن دروش نہیں پڑتا، مجھے تو حضور نے بھیجا ہے کہ جا ماں کی خدمت کر۔ انہوں نے تربیت کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے ابا کے پاس کہ وہ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا۔ تو یہ جو حضور کی ہم نہ پیار کرتے ہیں بڑی چیزوں سے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، اور مانتے بھی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، کر دیں تو ذرا ان کا خون ذرا بڑھ جاتا ہے، نہ کریں تو پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شہرت بڑی اچھی لگتی ہے، میں نے دیکھا اپنی فوٹو ہی اپنے موبائل پہ لگائی ہو، سارا دن اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں بیچارے۔ یہ بہت بڑی خود پسندی ہے، بندہ مصیبت۔ کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، تو اڈی کدوں گل کی تھی، میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے پیسوں سے پیار ہے، جیب میں پیسے نہ ہو تو بیمار لگتے ہیں، تو اڈی کدوں گل کی تھی، میں تو کسی اور کی کر رہا ہوں۔ پیسے جیب میں ڈال دو تو صحت ہے کہ نہیں؟ ویسے ایسا مفت کا ہے تو